अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले से, जिसमें एक तरफ तो पेशियों का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ शिकायत का भी। हुसैन नवाज, तारिक शफी के बाद अब नेशनल बैंक के सदर की भी JIT के हवाले से शिकायत सामने आने लगी हैं और दूसरी जानब JIT के मेंबरान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। JIT को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है और उसका फ़ायदा किसको होगा। दूसरे हिस्से में बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम की, जिसमें अब पाकिस्तान और भारत मुकम्मल रुकन के तौर पर शामिल हो गए हैं। क्या बॉर्डर के दोनों जानब की अवाम को ये उम्मीद करनी चाहिए कि काफ़ी अरसे से जारी पाक भारत कशीदगी इस ताउन तंजीम के जरिए कम हो पाएगी और क्या दोनों ममालिक इस फोरम के जरिए अमन की तरफ बढ़ पाएंगे। आखिर में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के उस नारे की जो कहीं खो गया है। तहरीक इंसाफ में नए रहनुमाओं की भर्तियों का सिलसिला जारी है और माजी में पीपल्स पार्टी के अहम रुकन रहने वाले रहनुमाओं को इमरान खान ने अपनी पार्टी में वेलकम किया है। अब क्या तहरीक इंसाफ का जागीरदारों और वडेरों से छुटकारा पाने का नारा सिर्फ नारे के हद तक था, इस पर भी बात करेंगे। जी फसी भाई, आज फिर से JIT खेल लें थोड़ा सा। हाँ ठीक है। अच्छा, उसमें अगर एक रन डाउन ही हो जाए, ऊपर से आपको हर दिन नए वज़रा और नए SAPMs मिलते हैं और फिर उसके बाद अपोजिशन के मेंबरान भी बरस पड़ते हैं और बीच में फिर आपकी ये मुश्तरका तहकीकाती टीम है। मेरे ख्याल से जो पहला सवाल समझना चाहिए, जो शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इस तमाम डिस्कशन में, जिसमें JIT को एक ऐसा उन्होंने ड्रैगन बना दिया है, फायर ब्रीदिंग और क्या कुछ नहीं करता, वो वफाकी वज़रा को अल्लाह माफ़ करे बिल्डिंग से बाहर रखता है। ठीक, एक तो ये उन्होंने इंतहाई नामुनासिब काम किया, लेकिन जो लोग मेरे ख्याल से भूल रहे हैं वो ये है कि अदालत उज़्मा ने इस टीम को मंजूर किया है, इस टीम को एक्सेप्ट किया है। ठीक हो गया। अब ये जो JIT है, इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल के फैसले की अमल दरामद कर रही है। ठीक, उसकी वजह से फिर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बना है जो इस JIT को मॉनिटर भी कर रही है, जिसकी वजह से फिर आप दिन ब दिन नए एप्लीकेशनें डाल रहे हैं कि जी उन्होंने हमें ये बुरी बात की, हमारे दिल को दुख पहुंचा और हमें ये लगता है कि ये तमाम प्रोसेस पे प्रेजुडिस हो जाएगा। क्या हम ये नहीं भूल रहे कि जो JIT है वो एक सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, उसकी एक उसके फैसले को इम्प्लीमेंट करने की एक बॉडी है। PMLN नहीं भूली, ठीक है ना, वो तो इसी मकसद से यही कर रही है। एक लिहाज से अगर केस उनको पता लग गया है कि हवा का रुख जो है ना वो हमारे फेवर में नहीं है, डेड वाटर्स में हम चले गए हैं, तो उनका जो इंसेंटिव है वो यही है कि वो ये कह दें कि ये चीज़ जो है ये प्रेजुडिशियल है। इसका मकसद यही है कि पहले से डिसाइड हुआ है कि इसका आउटकम क्या होना है। अब इसमें एक लिहाज से आपने देखा है कि जो भी मेजर केसेस होते हैं, ये पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिक्स हमारी है उसमें यही एक उसका हिस्सा बन जाता है कि आप पहले से ज़रा डाउट कास्ट कर दें कि ये ठीक नहीं हो रहा। अगर आप देखें कुछ पार्टीज़ की नैरेटिव भी यही होती है कि हमेशा हमारी खिलाफ जुडिशरी रही है, और अगर आपको कुछ काम करवाना है जो आप इलेक्टोरली या वोटों के लिहाज से नहीं शिकस्त दे सकते, तो आप जुडिशरी को ले। ये वैसे बेचारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि जी अगर हम ये कर रहे होते तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होता। नहीं, उनको तो मौका ही नहीं ठीक है ना। ठीक है। लेकिन एक अब सीन ये इस चीज में अनएक्सपेक्टेड नहीं था। देखें, जब ये JIT भी अनाउंस हुआ था, अनएक्सपेक्टेड था जी। अच्छा, 20 अप्रैल को अगर मिठाई बट रही थी और आप खुशी का इजहार कर रहे थे, तो जस्ट 2 months डाउन द लाइन अगर इतना शुरू हो गया कि जी ये तो उसका आपके एक चीज देखना होता है। देखिए, टाइम बिटवीन मिठाई बांटना और जितना टाइम लगता है पूरा जजमेंट पढ़ना, ठीक है ना, तो तब तक जल्दी मिठाई खत्म हो गई होती है। ठीक है ना, आपने बहुत जल्दी से मिठाई बांट दी थी उस वक्त। शायद कोई बर्ट्रैंड रसल भी वो पूरी जजमेंट ना पढ़ सके उस 10 मिनट के अंदर। उसी मौजू पे अगर हम फॉर द सेक ऑफ फेयर एक्सप्रेशन अगर हम कुछ सुन लें मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की बात को। ठीक, ये अजीब JIT है, वकील जो है वो पेश नहीं करने देंगे। अब उनसे पूछा जाए कि क्या आप यहाँ पे कोई जो है वो कोई फार्मूला तलाश कर रहे हैं आप? JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है? ये जो JIT है
یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ انشاءاللہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی ہوگا ثبوت کسی کرمنالٹی کا تو پھر ہی ملے گا نا. ہم اپنے لیڈر کے لیے آئے یہاں، تیرے باپ کا ملک ہے. جناب یہ اب آپ نے ان آرڈر آف انکریزنگ ایکسائٹمنٹ بیانات سنے، ٹھیک. ایک جو بات ہے، اب آپ ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ اگر بن جائیں کہ کیا یہ جیمز بانڈ مووی ہے؟ کیا اس طرح کی سنسنی خیز باتوں کی گنجائش ہے؟ کیا ہمیں ایک نیوٹرل اور سوبر انوائرمنٹ میں آرام سے صبر و تحمل سے یہ تحقیقات کرنے چاہیے؟ آپ کیوں آپ 5 گھنٹے انتظار کروا رہے ہیں یا 2 گھنٹے انتظار کروا رہے ہیں یا عجیب باتیں کر رہے ہیں ایمبولینسز کے بارے میں؟ یہ بھی مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بات کی تھی. میں بس یہ سوال ذرا پٹ کر رہا ہوں، اگر یہ چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا تھا کہ اس کو کم کنٹروورشل رکھتے؟ نہیں، ہو تو سکتا ہے ایک لحاظ سے. اگر کچھ نکل گیا ہے، اگر دیکھیں، اگر سپریم کورٹ نے پہلے دفعہ جب نام آئے جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کے، انہوں نے زیادہ چوائس چاہیے تھی. اب اگر درمیان میں کوئی واٹس ایپ کال آ جاتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ان کو چاہیے تھا، تو ایک چیز تو شک آ جاتی ہے کہ کیا وہ جو پروسیس آپ نے پبلکلی کیا تھا وہ آلریڈی آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. لیکن اگر آپ اگری کریں نہ اگر آپ کے انہیرنٹ پاورز ہیں تقرر کرنے کے، تو پھر یہ ٹرک کی بتی نہیں آپ نے بنا دی کہ واٹس ایپ کی کالیں آ گئی، یہ کیا ہو گیا بیچ میں؟ ہاں، لیکن یہ جس مرضی ممبران کو بنائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آپ نے پھر پبلک فیسنگ کام کیا ہے وہ آپ نے کیوں کیا تھا؟ کیا آپ نے آپٹکس کے لیے کیا تھا؟ ورنہ آپ تو سمپلی وہ کر لیتے ہیں جو آپ کو کرنا تھا. اب کیا ہم بھول پا رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کے ممبران ہیں؟ نہیں، وہ تو ہے. ہاں، یہ وفاقی حکومت کے ممبران ہیں نا. اچھا، یہ جو حکومت ہے یہ انکمبنٹ ہے نا، یہ ابھی انہی عہدوں پہ فائز ہے نا، یہ اپوزیشن تو نہیں ہے. ہاں بالکل. تو آپ کو شکایت کس بات کی؟ نہیں، لوگ تو یہ آپ کے اپنے ہیں. اگر آپ ڈیفینس، اگر آپ کے خلاف پروسیکیوشن ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ جو ابھی پی ایم ایل این جس طرح سے کر رہا ہے، جس طرح سے ڈسکریڈٹ کر رہا ہے، اور اگر یہ ریٹرک بڑھ گئی، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سو دے آر آن دا رانگ پاتھ. لیکن جو انڈیویجول باتیں ہیں، فار ایگزامپل اگر ایک تصویر نکل کے آ جاتی ہے، اگر ایک ایمبولینس آ جاتی ہے، ایمبولینس کسی نے ریکویسٹ نہیں کی ہو، تو اس کا کیا مطلب؟ آپ امپریشن کیا دے رہے ہیں؟ لیکن اگر میں آپ کو ذرا یہ وضاحت کر دوں، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ نے گاڈ فادر پارٹ 2 دیکھی ہے، یہ مسلم لیگ نواز کے نمائندوں کا ہے، اس میں کہ گاڈ فادر پارٹ 2 میں مائیکل کورلیون نامی جو شخص ہیں وہ ویٹیکن جاتے ہیں اور وہاں ان کا بلڈ شوگر لو ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو اگر آپ اتنی دیر سے ان کو گاڈ فادر کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی آؤٹ آف دا ریلم آف آور امیجنیشن نہیں ہے کہ آپ گاڈ فادر پارٹ 2 کی اسکرپٹ سے اٹھا کے یہ کچھ آئیڈیاز استعمال کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ بات ہوئی ہے. ہاں، تو اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے، اگر ایک انویسٹیگیشن ہے اور اتنی نیشنل پرائیورٹی آپ نے دی ہے اور بقول کچھ لوگ کہ یہ ملک کا تقدیر چینج کرے، تو پھر بنتا ہے جے آئی ٹی پہ بھی، جوڈیشری پہ بھی، کہ اگر کوئی سوال اٹھتے ہیں اس کے جوابات. بیکاز آپ کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو پروسیس ابھی آ رہا ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے، اس میں ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں جیسے نہال ہاشمی اور 2-3 اور چیزیں یہ بالکل ناجائز ہیں. تو اگر آپ نے اس پہ بھی سٹینڈ لینا ہے، اب اگر جے آئی ٹی جو ہے، اب جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ایک دفعہ ہم نے بھی اس پہ بات کی تھی، جو آپ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں کیس کی، وہ پبلک ہو سکتی ہے. انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتی پبلک. کس طرح ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب اس کے بٹس اینڈ پیسز جب نکل کے آ رہے ہیں اور جس لحاظ سے 2-3 چیزیں ہیں، تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. بیکاز پھر یہی ہوگا کہ جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا، لوگ اسے ایک پارٹیزن طریقے سے دیکھیں گے. اچھا، لیکن یہ جو آپ اتنا بلند سٹینڈرڈ اس طرح لاگو کر رہے ہیں، تو یہ صرف مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے لیے؟ تو اس پہ میرے خیال سے میں بات بھی زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کے بیانات دیکھے. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور یا تو ان سے پارٹی ممبرشپ لے لی جائے گی، تو پھر استعفیٰ دینے کی بات ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ شروع سے ہی پھر وہاں سے فارغ ہو جائیں گے.
وہ ساری بات ختم ہو گئی ہے. چیئرمین سینٹ سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی وہ جو تب کے حالات تھے وہ فرق تھے, میں اپنا استعفیٰ وڈرا کر رہا ہوں اور آپ اس وڈرال کو منظور کر دیں. ٹھیک, اب وہ ایک ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف میرا اشارہ تھا, حالانکہ عمران خان صاحب کسی عہدے پہ فائز نہیں ہے, وہ کس چیز سے ریٹائر ہوں گے؟ آپ نے تو ریٹائر کرنے والے لوگوں سے بات کی تھی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں شفافیت, انٹیگریٹی, فیئر پلے, تو وہی جو سٹینڈرڈز ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جماعت پہ بھی اپلائی کریں. اگریڈ. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں نہال ہاشمی کے کیس میں جیسے بیسکلی پیناما کیس میں ان کا مسئلہ وہی ہے ڈیفنس کا, کہ بات آپ نے ایک دفعہ ایک کی, پھر ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے کوئی اور ڈیفنس دیا, پھر آپ نے سیکنڈ چیئرمین کو تیسری انٹرپریٹیشن دے دی. ٹھیک ہے نا, اب پروسیس تو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں یا سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اور اس میں ایک اور بھی ڈے ون سے آپ نتیجہ نکال دیں. نہیں, بٹ اس میں ایک اور بھی 2 سٹیپ ہے کہ شروع میں جب آپ کے وزراء نے کہا کہ ہم لوہے کے چنے چبوا دیں گے, آپ نے کچھ نہیں کہا. جب پھر کہا گیا احتساب کرنے والے بھی, ان سے ہم احتساب لیں گے, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. پھر آخر میں جب ہاشمی صاحب نے کہا کہ زمین تنگ ہو جائے گی, تو پھر آپ کو ایسا لگا کہ نہیں, یہ واقعی میں بقول مسلم لیگ نواز کے اپنے ممبران صاحبان کی یہ سنسنی خیز بات ہے. تو دیکھیں رول جو تھریٹ کا ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنا جنیرک کر دیں نا, وہ آپ پاس چھوڑ سکتے. لیکن یہ جنیرک نہیں تھا, اس میں تو ریٹائرمنٹ کی بات ہوئی تھی. ہاں, جب آپ نے اسپیسیفکلی کسی بات کی, ریٹائرمنٹ کی, ان کے بچوں کی نا, وہ اگنور جو ہے نا, وہ ایک لحاظ سے بالکل ہو ہی نہیں سکتے, وہ ایک کارنر میں پیش. اور اس پہ ذرا تفصیل میں بات کریں گے اور جی آئی ٹی کی کارکردگی پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے حوالے سے, اور ہمارے سابق ہاکی کپتان فضی زکا صاحب / یوتھ آئیکن فضی زکا صاحب بہت زیادہ حیران و پریشان ہیں کہ اگر مسلم لیگ نواز متفق نہیں ہوگی جے آئی ٹی کے نتیجے سے اور اس کو منظور نہیں کرے گی, تو پھر پاکستان کیا واپس 90 کی دہائی میں چلا جائے گا؟ جناب نہیں, یہ بات تو صحیح ہے. یہ ایک چیز ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر یہ تو فرینکلی اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے, تو اٹس ناٹ لکنگ گڈ فار دیم. اور اگر یہ ججمنٹ ان کے خلاف آ گیا, ہاں ان کے خلاف اگر آ جائے اور ایونچولی جو ججمنٹ بھی ہو, ہاں فیصلہ بھی, تو یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے یہی ہے کہ ہی ول ہیو ٹو میک وے فار سم ون ایلس. اگر آپ نے پورے سسٹم پہ سٹاپ کر دیا ہے, وہ تو ایک لیول کا کیوس آ جائے گا. اب اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہی وہ سوچ رہے ہیں, لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک دم سے 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم جو جے آئی ٹی کے بارے میں یہ وربلی اور ذرا چیز کو بڑھا رہے ہیں. فیصل بھائی, وہی ناممکن وہ سٹینڈرڈز آپ میاں صاحب پہ لاگو کرتے ہیں. دیکھیں ٹریزا میں کتنی بری طرح ہاری ہے, اس نے استعفیٰ نہیں دیا. ڈونلڈ ٹرمپ پہ پورے تحقیقات جاری ہیں کہ اس نے وہ روس نے مداخلت کی اس کے انتخابات میں, اور اس کے سینئر افسران کو اس بات کا پتہ بھی تھا, اور وہاں بھی کچھ استعفیٰ کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, میں تو ججمنٹ کی بات کروں کہ ایونچولی اگر جو اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہاں استعفے کی وہ موقع ہی نہیں ملے گا. نہیں, استعفے تو کوئی کم از کم نواز شریف کبھی نہیں دے گا. یہ ان کی کنسسٹنسی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ استعفیٰ از ناٹ آن دا کارڈز, اٹ ہیز نیور بین ریٹن. ٹھیک ہے نا, یہ چیز وہ اپنے آفس میں پین پیپر بھی نہیں رکھتے کہ لکھنا پڑے تو وہ مٹیریلی نہ ملے. لیکن جہاں استعفے کی بات ہوتی ہے, کنسسٹنسی کی بات ہوتی ہے, تو کیا آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ایسی سیاسی جماعت جس نے لائرز موومنٹ میں پوری طور پہ شمولیت کی, لانگ مارچ کو اگنائٹ کیا, اکسایا, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو عدلیہ وہ بحال ہوئی, تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جانے دیں اس تحریک کے لیے, ہم نے تو جانے دیں عدلیہ کے خود مختار اور آزاد ہونے پہ, تو امید پھر یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے اس کو بھی وہ منظور کریں گے. نہیں, آئی ہوپ منظور کر لیں, بیکاز اگر نہ کریں, جو ایک اس کا ریسیپی ہے کرائسس کے لیے, وہ بہت زیادہ ایک پوٹینشل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دے وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ اوے وتھ اٹ. اگر آپ نے پریویس گورنمنٹ دیکھ لیا, ایک لحاظ سے ان کو آل کریڈٹ ٹو دیم, کورٹ نے ایک کو اسٹرائک کر دیا, دوسرا بندہ آ گیا, تھنگز وینٹ آن, اور یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے, بزنس ایز یوزول ہو سکتا ہے.
لیکن جو کاسٹ ہے اس انسٹیبلٹی کی، اگر آپ کو صرف ایک ہی بندہ چاہیے، وہ بہت ہائی کاسٹ ہے پاکستان کے لیے. اور وہ جو ہے نا اس کا آئی ہوپ انہوں نے پلان بنایا ہو. ٹھیک ہے، آپ ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھ لیں پیکنگ آرڈر کیا ہے، نمبر 2 ہے اسحاق ڈار. تو کیا ہو جائے گا جب اسحاق ڈار آ جائے گا، حدیبیہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یو فائنڈ سمبڈی ود ان دس سسٹم کہ کم از کم یہ جو ٹرم ہے یہ صحیح طرح سے ختم ہو اور جو ہماری سسٹم ہے یہ چلتا رہے. بات آپ نے کی حدیبیہ کی، اور اس میں سعید احمد صاحب بہت زیادہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح طارق شفیع صاحب نے کہا، جس طرح حسین نواز صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے سلوک درست نہیں کیا میرے ساتھ. تو ایک اور طرح سے یہ جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ اس میں وضاحت کی گنجائش کتنی زیادہ ہے. اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایک طرح سے میڈیا کے ذریعے یہ ہو رہا ہے کہ جی یہ جو JIT ہے یہ متنازع ہو رہی ہے، تو جو 20 اپریل کو فیصلہ آیا تھا، کیا یہ بات پھر سے نان کنکلوسیو تو نہیں ہونے کو جائے؟ ہو بھی سکتا ہے، اور وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی فیلٹ کہ یہ انکنکلوسیو ہوگا صرف ٹائم کی وجہ سے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو یہ سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے اس میں میں ایک چیز پہ اگری کرتا ہوں اور ایک چیز پہ ڈس ایگری کرتا ہوں. سعید احمد صاحب یا PPP کے سینیٹر سعید؟ سوری یہ جو ابھی نیشنل بینک والے، ہاں یہ جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے میں اگری کرتا ہوں اور ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے، اگر ایک چیز جو نکل کے آ رہی ہے جو PMLN کیمپ سے، وہ یہ ہے کہ وہ بالکل شوق ہے کہ یار یہ اتنے سخت سوال، یہ آپ لوگ اتنے سیریس ہو اس بارے میں. ٹھیک ہے، وہ سوچ رہے تھے کہ آ جائیں گے، ہے وہ کہیں گے نہیں یار وہ کاغذ مجھ سے گم گیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، پھر کسی اور سوال پہ یہ پراپر پروسیکیوشن ہو رہی ہے، پراپر ہارڈ لائن کوشچننگ. اور یہ جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن میرے خیال میں PMLN کو ہونی چاہیے تھی کہ اگر یہ چیز سیریسلی ہو تو یہ اگریسولی ان کو پرسیو کریں گے. لیکن جس بات کا میں ان کے ساتھ فلی اگری کرتا ہوں، آپ کسی وٹنس کو بلائیں، ٹھیک ہے، یہی نیشنل بینک والے کو، آپ ان کو 4 گھنٹے بٹھائیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کب مجھے کال کریں یا کوئی ایٹیٹیوڈ ہو، دیٹ از اننیسیسری. بیکاز جو آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ کو کوشچننگ سے کرنا ہے، وہ دیٹ شوڈ بی اگریسو. لیکن یہ جو نان پروسیکیوٹوریل جو ایک پریشر بلڈنگ ہوتا ہے، اس کی آئی ڈونٹ تھنک کوئی ضرورت ہے. لیکن ساتھ میں دیکھیں جی جناب، جو وہ یہ ہے کہ AC بند کر دیں، ٹھیک ہے نہیں تو یہی تو کہہ رہے ہیں جی آپ کے اپوزیشن کے ممبران، ان کو کوئی اس طرح کے نائسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی اگر اس طرح کی تحقیقات ہوں گی تو آدمی کو ادھر بیٹھنا چاہیے. اگر ایک تصویر نکل آئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹروگیشن روم ہے، اس میں آپ سوال کے جوابات دے رہے ہیں. وہ تو ایک دم سے اس لیے دیکھیں جی آپ ان دا اینڈ اگر آپ دیکھ لیں، اگر یہ تصویر نہ ہوتی کیس پہ کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا نا، رائٹ. لیکن یہ تصویر جو ریلیز کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات جو ہے یہ جینیون ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے پوٹینشلی اس پہ ایک بڑی کنسپریسی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا یہ جو اسٹیبلش کی طرف سے ہے. لیکن یہ جو 2-3 سراؤنڈنگ چیزیں یہ ایبسلیوٹلی اننیسیسری ہے. فار کلیئرٹی سے فضی بھائی، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہمدرد، چلیں سابق ہمدرد ہیں، ٹھیک. جب ڈاکٹر عاصم صاحب کی اس طرح کی تحقیقات ہوئی تو اس ویڈیو میں اور اس تصویر میں کیا فرق تھا؟ نہیں فرق. ایک کرسی ہے، ایک خالی کمرہ ہے، آدمی آپ سے سوال کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو 102 کیوں بنا دیا ہے؟ نہیں، ایک آپ مجھے بتائیں کہ ہر کیس میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ فضی زکا صاحب جیسے نہیں، میں یہ نہیں، بالکل غلط ہوا ہے، تصویر کو لیک نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فضی زکا جیسے جو لبرل سمپتھائزرز ہیں انہوں نے ڈاکٹر عاصم کے لیے کیوں نہیں آنسو بہائے جب وہ اسی خالی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک دم سے یہ ایک ڈفرنس آف پرسیپشن کیوں ہے یہاں؟ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. یہ جو دونوں کیسز ہیں دے آر دی سیم. دیکھیں ڈاکٹر عاصم کے کیس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جو سراؤنڈنگ آپ نے بنائی، تب تو ہو رہا تھا کہ جی انصاف ہو رہا ہے، تب تو ہو رہا تھا کہ جی اسی طرح کرنا چاہیے، تب تو ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم نے 1 گجلین پتہ نہیں غبن کیا ہے اور دہشت گردوں کی بھی حمایت کر رہا ہے. یہ سب کا سب آپ نے کہا. اس وقت ہم سب نے بھی کہا تھا کہ یار یہ جو آپ نے فریم کیے ہے چارجز، یہ تو اگر بندہ گلٹی ہے، دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا، اگر بندہ گلٹی ہے آپ فریم کیا چارجز کریں گے جو ریزنبلی وہ اس کا انہوں نے کیوں.
اگر آپ نے یہی کر دیا کہ 1 گجلین کے یہ جو بل گیٹس ہے نا یہ ان سے ادھار مانگتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے کچھ اور اس میں ڈال دیے کہ اس نے ملا عمر کا اپینڈکس کروایا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کہا تھا ملا عمر کا نام نہیں تھا لیکن کسی اور کی اپینڈیکٹمی ہو رہی تھی. ہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کورٹ کیسز کو مڈی نہ کیا کریں. ٹھیک, لیکن میں ساتھ میں بس یہ کہوں گا کہ آپ اس کو بھی اپنے نتیجے تک پہنچنے دیں. آپ نے پیناما کی سماعتوں کے وقت بھی یہ کیا تھا, ہر چیز کو متنازعہ کر دی تھی, آپ ان کو رپورٹ دائر کرنے دیں. آئیڈیل سچویشن میں آپ کو اس چیز کو گلے لگانا چاہیے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں ہے, آئی مین الٹیمیٹلی یہ بھی ایک ڈیفینس اسٹریٹجی ہے. اگر آپ نے پہلے سے ہر چیز پہ آبجیکشن ڈال دی تو جو پروسیکیوشن ہے نا وہ بھی 3 دفعہ سوچے گا بیفور دے فریم چارجز ان اے سرٹن. ٹھیک, لیکن اس میں بھی آپ ذرا آخر تک ذرا پہنچ جائیں. ہاں جب رپورٹ آ جائے گی تو پھر باتیں کر لیجیے گا, ابھی کچھ اس طرح سامنے اور رپورٹ میں ایز اے فیور نہ کسی کیسابلینکا کو کوٹ کرے نہ کسی گون ود دا ونڈ کو کوٹ, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ ویسے بھی اباؤٹ دا لا آپ ویسے بھی دوسری کیٹیگری میں جا رہے ہیں, اگر جائیں گے تو اسکار فیس, ہاں ویسے اسکار فیس ہیٹ, اس طرح کی کیٹیگری کی فلموں میں آئیں تو وہاں سے شاید کوٹیشن, یا وولف آف وال اسٹریٹ, نہیں وہ بھی تھوڑا بہت اس پہ آ جائے گا. خیر وائٹ کالر والے ایلیمنٹ میں آ جائے گا. اگلے حصے میں ذرا ہٹ کے کچھ بیرون معاملات کی بات کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان اور ہندوستان پورے طور پر شامل ہو گئے ہیں. اب کیا دونوں ممالک کے بیچ تعلقات میں کشیدگی میں کمی آئے گی؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کی, جس میں اب پاکستان پورے طور پہ ایک رکن کی حیثیت سے شامل ہو چکا ہے, لیکن ساتھ میں ہندوستان بھی شامل ہو گیا. اور اب امید یہ ہے دونوں ممالک کے شہریوں کی طرف سے کہ تعلقات میں کم کشیدگی دیکھنے کو ملے گی. لیکن اس سے پہلے کہ آپ انڈو پاک پہ آ جائیں, جناب فصیح زکا صاحب, ہمارا جو لوکل پریس تھا, جو لوکل میڈیا تھا, وہ اس بات پہ بہت خوش تھا, بہت زیادہ خوش تھا کہ ہم نے صدر روس ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہاتھ ملائے اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی. کیا آپ بھی اتنے خوش تھے؟ میں تو بہت زیادہ خوش تھی, اتنا خوش تھا. ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ جو سارا ہوتا ہے کس کے ساتھ بیٹھا ہے, کس کے ساتھ وہ کیا, دیکھیں نہیں, یہ کس کے ساتھ بیٹھنا کی بات نہیں ہے, وہ بطور ایک سیپریٹ اس میں بیٹھے, دونوں فرق کرسیوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے تصویر لی, اور اس پہ پھر آپ کے جو لوکل میڈیا تجزیہ کار ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہنا یہ شروع ہو گئے کہ یہ ایک نیا دن ہے پاکستان اور روس کے تعلقات میں. ہاں ٹھیک ہے, آپ اس پوائنٹ پہ کہتے ہیں میں متفق ہوں, اگر سیلفی لیتے تو زیادہ خوش ہوتا میں, ٹھیک ہے نا, کہ دونوں نواز اور پوٹن ایک ساتھ اور ایسے کر کے. جی دیکھیں یہ جو ہے کہ 1-2 منٹ مل گئے کسی سے بات کرتے ہوئے, یہ سب کچھ, لیکن ہم نے آئی تھنک ایز دا پریس ایک بہت ہی ریڈکشنسٹ قسم کا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, کتنا منٹ انہوں نے سلام کیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک تو جی باڈی لینگویج, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے شو پہ آ چکے ہیں, باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ بیٹھ کے آپ نے پورے کی پوری آپ نے یہاں تجزیہ دیا, گہرا تجزیہ دیا. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ابھی نریندر مودی ولادیمیر پوٹن سے ملے, ٹھیک, اور اس میں حالانکہ بار بار کہا گیا ولادیمیر پوٹن کو کہ جی پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے, تو روس کے صدر نے فرمایا کہ جی یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ہمارے ٹھیک ہے کوئی خاص ٹائٹ تعلقات نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, لیکن ہی واز ناٹ ڈریگڈ انٹو وہ جو تمام آپ نے ایک بنا لیا تھا کہ شاید پیوٹن بھی کہے کہ پاکستان اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپانسر کرتا ہے. ساتھ میں بھی آپ کی ملٹری کوآپریشن بھی بڑھ رہی ہے, بہت دیر بعد ایک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی ہوئی. تو جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کی میٹنگ ہوئی, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, اس میں جو مجھے لگتا ہے جو اب شارٹ ہے, جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 50 کی دہائی کے بعد سے آپ کے
فوجی عامر بار بار آپ کو کھینچ کے ایک ہی ان کو بلاک میں کھڑا کر دیا. کولڈ وار میں بھی یہی آپ نے دیکھا تجربہ کہ جی امریکہ کو آپ سلام کریں, اور وہاں بھی اسٹیٹ وزٹ ہوتے ہیں, اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے ایوب خان صاحب کو دیکھا وہ اس طرح ایسے ویو کر رہے تھے. ایوب خان نے کیا کیا وعدے نہیں کیے, ایوب خان نے سارا ملک ان کو دے آئے, اور لوگ کہہ رہے ہیں تو اس لیے اس نے اپنی کرسی خالی کی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ کہتے ہیں لیکن یار دیکھا وہ لنڈن جانسن کو اس طرح ایسے تھپکی کر رہا تھا, وہ ایک عظیم لیڈر مانا جاتا ہے. نہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ایک طرح کا بیلنس آ رہا ہے. کل بھی ہم نے بات کی کہ یمن میں آپ نہیں گئے, پاکستان آہستہ آہستہ سے اپنی اہمیت کو سمجھ رہا ہے, اور اپنے نیبرہڈ کو بھی اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو بھی سمجھ رہا ہے. اگر آپ روس کی طرف ہاتھ بڑھائیں اچھی بات ہے, تاکہ یہ جو ایک امریکی شکنجہ ہے جس میں آپ پچھلے 50 سال سے کھیلتے رہے ہیں, فارغ ہوتے رہے ہیں, کھیلتے رہے ہیں, فارغ ہوتے رہے ہیں, اٹ انکریزز آپشنز, اور آپ کا نیگوشیٹنگ پوزیشن بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جب آپ واپس جاتے ہیں امریکہ, جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ان سے, ٹھیک ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے ہمارے ساتھ ہے. تو ایک آپشنز, یا ایک چیز ہے یہ جو شنگھائی کوآپریشن جو ہے, دیکھیں یہ اسینشلی وہ ہے جیسے وہ جو سنی الائنس بنی ہے, یہ ایکس کمیونسٹ الائنس ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی امپورٹنس شاید اس لیول سے نہ ہو, لیکن اٹس اے گڈ پوائنٹ کہ یہ جو لیڈران ہیں یہ مل سکیں. وہ سنی نیٹو تھی, یہ اینٹی نیٹو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ دیکھ لیں, اور سیکنڈلی ہم بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں نیٹو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ان کا سب مال یہاں سے جاتا ہے. تو یہ جو ہماری پوزیشن ہے یہ بہت انٹرینچڈ ہے, ہر پائے میں ایک فنگر ہم نے ڈال دی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے گڈ تھنگ. لیکن اس کیس میں اگر آپ دیکھ لیں, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ پوٹن اور رشیا اور انڈیا کے درمیان جو بات ہوئی, یا جو بھی بات آرٹیکولیٹ ہوتی ہے, جو بات وہ کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کا ہاتھ کہاں تھا, یہ کیسے بیٹھے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ جو فوٹو آپس ہے سارا مطلب اسی نکال رہے ہیں. ایک انڈین وہ تھا انڈیا ناؤ, وہ جو ٹی وی چینل ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے تصویر نکالی جو نواز شریف کی ملٹری سیکرٹری ہے, انہوں نے ان کے بعد انہوں نے کہا ڈکٹیشن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ڈینجر ہے, یہ ڈینجر ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس پہ پورے طور پہ نمایاں ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ چلا رہی ہے اس ملک کو. ہاں, تو یہ ڈینجر ہوتا ہے کہ صرف تصویر یا باڈی لینگویج سے, یا لیکن ایک چیز ہے. لیکن جناب اب آپ ٹائمز نہ ہو کہ صحافت کے وہ معیار سے ذرا واپس آ جائے نا. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ بھی جائز بات ہے ویسے, اس کا آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کسی چیز کی بھی نمائندگی کرتا ہے. خیر جی, لیکن یہ ہے کہ اس پرٹیکولر سمٹ میں ایک چیز جو آ گئی ہے, ایک اچھی ہے کہ اپرچونٹی مل گئی پاکستان انڈیا کو کم از کم 1-2 منٹ ہیلو ہائی کرتے ہوئے کہ سلام دعا تو شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. جناب پروڈیوسر صاحب بھی ڈانٹ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ ذرا ہندوستان پاکستان پہ آ جائیں پلیز. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انڈیا ہے, انڈیا کا پچھلے سال جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا کہ ہم پاکستان کو فلی ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیں گے, اس میں ایک وہ لفظ ہے انگلش کا ہیوبرس, وہ جو بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب 1 سال بعد مجبور ہیں کہ ایک الائنس میں جس میں وہ بھی شامل ہے, ہم بھی شامل ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی, اور بات ہو رہی ہے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز. ہاں, تو کہیں سے بھی کوئی آئسولیشن نہیں. اور بیچارے اور چیزوں پہ بھی مجبور ہیں کہ شروع میں انہوں نے کہا سی پیک کے متعلق کہ جی یہ ہمارے سوورینٹی کا معاملہ ہے اور یہ ہمیں بڑا برا لگ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے چھوٹے ممالک پہ ہر طرح کا قرض چڑھے گا. اب آپ ادھر جا کے کھڑے ہیں چوکٹ پہ اور دعا بھی کر رہے ہیں اسی چین سے کہ نہیں جی انشاءاللہ تعالی تو اب ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک لیسن ہم بھی لے لیں کہ یہ جو ایک لحاظ سے جو اوور کانفیڈنس ہوتی ہے, اور جب آپ نے اپنے سارے پالیسی آپشنز نہیں سوچیں, جب آپ نے وہ وار گیمنگ نہیں کی, اگر ہم یہ کہہ دیں یا یہ کر دیں اور لوگ کیا کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں جب مودی نے یہ بات کی تھی, جب انہوں نے یہ پالیسی اپنائی تھی, انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کر لیں گے یا یہ پاسبل ہے. 1 سال بعد آپ ان کے ساتھ ایک الائنس میں بیٹھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز سے نکلنے کی. خیر یہ بھی جناب ایک اچھا پھر ایک میرے خیال سے سبق ہے جو ہندوستان کے علاوہ پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے, ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ پہلے تولو اور
بہتر یہ ہے کہ ان کی غلطیوں سے سیکھ لیں, ہم اپنے نہ کریں. ہاں, جو کافی دیر سے الٹا ہو رہا ہے. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے اندرون معاملات کی. پاکستان تحریک انصاف کا ایک نعرہ تھا تبدیلی کا, لیکن کیا وہ جو نعرہ ہے وہ وڈیروں اور سرمایہ داروں اور زمینداروں کے ذریعے بلند ہو پائے گا؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے ایک نعرے کی, یعنی تبدیلی کی, لیکن کیا وہ نعرہ وڈیروں اور زمینداروں اور سرمایہ داروں کے ذریعے بلند ہو سکے گا؟ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا پنجاب صوبے سے ہر طرح کی ڈیزرشن اور ڈیفیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور پی ٹی آئی میں شمولیت کی. ٹھیک, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آ جائیں, میں ذرا جی بلاول بھٹو صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی, I don't give a fig for the leaders abandoning the party. اب اس کی اردو کیا ہوگی فصیح بھائی, I don't give a fig کی؟ فگ میں بھول گیا ہوں, یہ اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں, مجھے جو عجیب بات لگ رہی ہے کہ یہ جو تھرڈ جنریشن ہماری ایک طرح کی قیادت ہے, خیر حسین نواز صاحب تو اب سیکنڈ جنریشن پھر بھی ہیں, انہوں نے اس دن بات کی سہر وردی کی. سہر وردی صاحب کی آپ خوش ہوئے تھے, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے خیال سے 1970 کے بعد میں نے یہ نام سنا ہے. تو سملرلی بلاول بھٹو صاحب بھی زمانہ قدیم کے اس طرح کے ایکسپریشن استعمال کر رہے ہیں. کبھی اس طرح I don't give a fig کچھ خاص سننے کو ملتا نہیں ہے. شاید یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کسی نے انگریزی میں, لیکن میں خوش اس پہ ہوتا ہوں کہ یہ ذرا ایک لٹریٹ, ایک ہسٹوریکل وہ کہ ٹھیک ہے نا, ایک کلاسی وہ ہے, ایک کلاسی وہ ہے وہ, ورنہ پھر آپشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی ہے یا کسائی کا دکان, ٹھیک ہے نا, تو آئی وڈ رادر ٹیک. ٹھیک ہے, اگریڈ. ایک اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اگر آج کل شاہد افریدی کے آرٹیکلز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی اس میں اگر کچھ فریزز نکال دیں, وہ بھی ایسی 1930s انگلش جینٹلمین والے ہوتے ہیں کہ لائک I would not be caught having a cup of tea with this man. ٹھیک ہے نا, ایسے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. جناب شاہد افریدی صاحب بہت ٹیلنٹڈ شخص ہیں. اگر آپ شعیب اختر صاحب کے ہر انٹرویو کے آخر میں جو ان کا چیئرز ہے وہاں سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ اشخاص ہیں اور ان کو اس طرح کے ایکسپریشن پورے طور پہ استعمال کرنے چاہیے. اب پاکستان تحریک انصاف پہ اگر آ جائیں, جی پیپلز پارٹی نے تو کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور خیر ان کو فرق کس طرح پڑے بھائی, جس طرح ایک خیر ادھر جانا نہیں چاہیے ذرا. اگر واپس پی ٹی آئی یہ صحیح ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں الیکٹیبل جو ہوتا ہے, جس کی سیٹ اشورڈ ہے, جس پارٹی کے ساتھ بھی آپ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ کیوں ایئر آن ایئر اگر کسی پارٹی کی پراسپیکٹس اچھے نہیں ہو یا وہ نہ ہو تو وہ آخر میں چھوڑے گا. اور یہ بیسٹ ایٹیٹیوڈ یہ کہ ٹینشن مجھے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا, نہیں بات جا رہے ہیں سارے. مسئلہ یہ بات فصیح بھائی نظریے کی ہے. اگر یہ چھوڑ کے جا بھی رہے ہیں تو جو لیفٹ والا نظریہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس شو پہ ندیم افضل چند صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جو پچھلے 30-25 سال ایک قسم کے وار لارڈز بیٹھ گئے ہیں, اور وہ بات تو مسلم لیگ کی طرف اشارہ کر رہے تھے, جو سرمایہ داروں کے ساتھ اور فار رائٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہم ان سے مقابلہ کریں گے جیالوں کے ذریعے اور گراس روٹس کے ذریعے. بڑی اس طرح کی وہ کوربنیسک قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے. لیکن اب جب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل صورتحال دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بڑا عجیب و غریب ثابت ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو بلاول کم از کم کہہ رہا ہے ان ٹرمز آف کہ ہمیں پارٹی کا ورکر یہ امپورٹنٹ ہے, اس نے آؤٹ ریچ تو کی تھی, اور وہی جو لوگ بہت عرصے سے ڈس افیکٹڈ تھے, شاید الیکٹورلی وہ اب امپورٹنٹ نہ رہے, لیکن جو بیسکلی رینک اینڈ فائل پارٹی ورکر تھا, آؤٹ ریچ انہوں نے کی تھی. فصیح بھائی یہ کرس ہے, اس کو کالا جادو کہتے ہیں. آصف زرداری صاحب کا یہ کالا جادو ہے جو ضیاء الحق صاحب نہیں کر پائے اس جماعت کے ساتھ, آصف زرداری صاحب کر پائے ہیں. جب تک وہ پیچھے نہیں ہو پائیں گے بلاول بھٹو صاحب کچھ کر نہیں پائیں گے. یہ بات صحیح ہے, اگر ہم پیچھے ہٹنا چاہیے. پی ٹی آئی پہ آ جائیں, آخر کار پی ٹی آئی پہ آ جائیں. جناب دیکھیں, میں ایک بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں ایک چیز میں, وہ ہے جی آپ کو شاید ہنسی آئے, لینڈ ریفارم. یہ ایک ایسی بات ہے جو سب بھولے ہوئے. ایوب خان صاحب نے کوشش کی, ان سے نہیں ہو پایا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کوشش کی, ان سے نہیں ہو پایا. ٹھیک, ادھر آپ کا ایک کے پی میں ہو گیا تھا, کے پی میں ہوا تھا, دیٹس کریکٹ. اور کے پی اس شاید ایک وجہ سے بھی آپ کی تمام صوبوں میں میرے حساب سے کافی ایگالیٹیرین صوبہ ہے. ایک لینڈ ریفارم آپ کہہ لیں, یا آپ بات کر لیں کہ جی یہاں ایک
انیکوالٹی ہے، یا آپ بات کر لیں غربت کی، یا آپ بات کر لیں کہ جی ہم ایک طرح کی نئی تبدیلی لا رہے ہیں اور اس میں ہم اداروں کو اسٹرینگتھن کریں گے. کیا پرانے زمانے کے وڈیروں اور سرمایہ داروں کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ڈیگریڈڈ پولیٹیکل کلاس ہے اس کو آپ واپس لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے اس چیز کو؟ نہیں ہو تو نہیں سکتا. ہاں لیکن اس میں فواد چودھری صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہم این جی او نہیں چلا رہے، جو تبدیلی آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، اور اگر اوپر سے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی میں اپنے ایجنڈا پہ پورے طور پہ اتریں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بیسکلی پوری ایک یہ تھیوری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ایسے ہوگا. ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے بالکل کہ عمران خان جو ہے فائنینشلی کرپٹ آدمی نہیں ہے اور نہ وہ پی ایم بن کے ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ کیا وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو ان کی ٹیم ہے یہ ان کو کنٹرول کر کے کچھ زیادہ ڈیلیور کر پا سکے. اگر آپ دیکھ لیں کہ جو پرومس ہے، ہم نے تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں 30-40 سال سے کہ اگر کوئی ایک آنیسٹ آدمی آ گیا نا، آپ دیکھیں یہ ملک کیسے بدلتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کس صورت خوش ہیں. جو شہید محترمہ کہا کرتی تھیں، اور یہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ان کی جماعت کی بات ہے، وہ کہتی تھیں کہ جی عمران خان صاحب کرکٹنگ ہیرو ہیں اور لیکن سیاسی طور پہ زیرو ہیں. اب انہی کی جو جماعت ہے اس سے اس طرح کے پورے طور پہ ڈیفیکشنز ہو رہے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ جی یا تو وہ جیت سکتے ہیں یا اور انہی الیکٹیبلز کے ذریعے جیت سکتے ہیں، یا اسی طرح پھر آپ ایک مارجنل پارٹی رہیں اور کوئی آپ کو گھاس نہ ڈالے. لیکن اس پہ جو کاؤنٹر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو زیادہ تر لوگ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے، وہ فریش بلڈ تھا. وہ آئے تھے ایک مینیفیسٹو کی وجہ سے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ وہ الیکٹیبل تھے. تو لیکن وہ ایک صوبہ ہے اس ملک میں جو مینیفیسٹو اور ان چیزوں پہ ووٹ دے دیتا ہے. نہیں تو کیا وہ صرف اور صرف کے پی میں ہو سکتا ہے؟ آئی مین مور لائکلی، اگر آپ کو یاد ہے وار آن ٹیرر کے بعد جب ایک اینٹی امریکن لہر چلی تھی اور آپ نے ایم ایم اے کو دیا تھا، ایم ایم اے کو ووٹ دے دیا، ٹھیک ہے، وہ ایک آئیڈیا کو ووٹ دیا تھا. نہیں بڑی بہت خوبصورت بات نہیں ہے؟ ہاں نہیں تو اٹس اے گریٹ آئیڈیا. کیا آپ مینیفیسٹو کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. لیکن اب فار دا ریسٹ آف پاکستان دیکھیں، جو پاکستانی ووٹر ہے وہ کافی ریشنل ووٹر بھی ہے. آپ ان کو ایری فیری باتیں بتا دیں ود نو ایویڈنس کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ یہ دیکھے گا یہ آدمی ویسے واقعی میں بجلی مجھے فراہم کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک ریزنیبل ایکسچینج ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، بیکاز وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو ایک احساس ہوتی ہے کہ حکومت ڈیلیور کیا کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی. ایک جو ٹیسٹنگ پیریڈ تھا کہ وہ جو ہمارے تھیوریز تھے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، خیر ہے یہ ہر 5 سال بعد پھر ہمیں جوش رینیو ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر ایک بندہ چاہیے. کبھی نہ کبھی وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرف، اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ سوچ کبھی نہیں ہوگی، لیکن ہم نے یہ پہلے بھی بہت دفعہ کہا تھا اور پھر ایک دفعہ سے ایک گراؤنڈز بن گئے. تو ابھی جو پارٹی کر رہی ہے آئی ایگری وتھ یو، لیکن یہ ان کا اصل چیز یہ ہے کہ جو ان کی ریٹرک ہے، جس لحاظ سے جو ہماری پالیٹکس کبھی نہ کبھی بہت بٹر ہو جاتی ہے، اور جب وہ خود ہی اس ریٹرک پہ پورا نہیں اتر کے آتے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو جے آئی ٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ، پھر ایک فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے جس میں کوآپریشن نہیں ہو رہی، پھر جو لفظ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں کہ جی ایک موٹو گینگ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پکڑ کے رکھ رہا ہے، وہی چیز وہاں ہو رہی ہے. اس طرح تو نہ کریں. اگر آپ کی ٹیم میں بھی اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جو شاید اور طرح کے گینگز میں بھی شامل تھے، لیکن اس میں ایک بیلنسنگ ایکٹ تب بھی ہے جب ہم الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، جب وہ آئے تحریک انصاف میں لوگوں کو مناسب لگا. غلام مصطفیٰ کھر پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تو سب نے گالیاں دی. اور یہ وہ بھی ویسے کیا جینیس موو تھا. آپ نے ایک 1.5 سال بعد آپ نے ایک وکٹری لی کورٹس پہ، پیناما، آنیسٹی، انٹیگریٹی. پہلے سوچ آپ کا کیا ہے، غلام مصطفیٰ کھر کو آپ بھرتی کریں، who's I think everything, who represents everything wrong with this country. لیکن امید یہ ہے کہ اسی بیلنسنگ ایکٹ کو آپ اپلائی کریں گے اگر جس طرح فواد چودھری صاحب کہتے ہیں آپ این جی او نہیں ہیں اور ایک کامیاب سیاسی جماعت بننا چاہتے ہیں. He needs to make up his mind. کبھی کہتے ہیں کہ ہم سب سے آنیسٹ ہیں، ہم کیلپس کے لائن میں ہیں، جناب اگر آپ کہتے ہیں این جی او نہیں ہے. جناب اگر آپ آنیسٹ نہیں اتنے، اگر آپ اس معیار پہ نہیں ہیں، تب بھی
मुस्तफ़ा खर जैसे शख्स को भर्ती नहीं करते। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसीज़ अका साहब को भी अपनी राय से आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।